Mr. Ahmed Bilal Siddiqui is advocate of the Supreme Court of Pakistan. He is also president of the Research Society of International Law. He served as former federal minister in the caretaker government, federal minister for law, justice, human rights, and parliamentary affairs. He has served as the chairman of the advisory council of the Human Rights Committee at the United Nations. And he's a member of a number of boards, including the World Wildlife Federation and many others, which I don't recall now. So I'll just give it over to Mr. Siddiqui. Sir, can you hear us? जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। सबसे पहले तो मैं माजरत ख्वाह हूँ कि मैं आपके साथ मौजूद नहीं हूँ और ख्वाहिश मेरी थी कि मैं आपके साथ आपके सामने होता और ये गुफ्तगू आपके सामने करता, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से वहाँ आना नहीं हो सका। तो माय रिग्रेट फॉर दैट। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी है कि मैं यहाँ से इंटरनेशनल लॉ के हवाले से बात कर सकूँ। जैसे कि आप सबको मालूम है कि आप जुडिशरी का हिस्सा हैं और जब मैं आपसे मुखातिब होता हूँ तो मेरी मुराद होती है कि वो लोग जो इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान काम कर रहे हैं और जो रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ है उसकी जो तमाम लीगल टीम है, इसका भी जो बेसिक पर्पस है वो उन लोगों को सपोर्ट करना है जो सर्विस ऑफ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, क्योंकि सर्विस ऑफ पाकिस्तान में काम करने वाले लोग ही हकीकत पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है वो अदरवाइज कोई लीगल फिक्शन का नाम है, लेकिन मिलकर उस पर आप लोग शामिल हैं और वो लोग जो सर्विस ऑफ पाकिस्तान में हैं। तो आपको स्ट्रेंथन करना, आपकी कैपेसिटी को स्ट्रेंथ करना और आपको मावनत फराहम करना, असिस्टेंस देना, ये मैं समझता हूँ कि ये रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ का एक पर्पज़ है और मेरा ज़ाती पर्पज़ भी यही है कि जो लोग पाकिस्तान के का हिस्सा हैं, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो कोई और वर्दी पहनते हैं, चाहे वो पुलिस में हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सब लोग भी पाकिस्तान हैं और आप अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में। जुडिशल ऑर्गन जो है उसको अक्सर इग्नोर किया जाता है और उसको समझा जाता है कि ये शायद रियासत का उस तरह से हिस्सा नहीं है जिस तरह से दूसरे रियासत के हिस्से हैं। मैं ये समझता हूँ कि आजकल के दौर में जुडिशल ऑर्गन ऑफ द स्टेट इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप भी रियासत का हिस्सा हैं। अदलिया रियासत में आज़ाद है मगर रियासत से आज़ाद नहीं है। जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट इन द स्टेट बट नॉट फ्रॉम द स्टेट। बाहर के रहने वाले, दुनिया के बाहर वाले जब भी इसको देखते हैं जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान की स्टेट के तौर पर देखते हैं, द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो अगर जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान जो है वो कोई ऐसा फैसला करती है जिसके बैन अवी मसलात हैं, इम्प्लीकेशन हैं, तो उसको यही कहा जाता है पाकिस्तानी स्टेट हैज डन दिस। चाहे हम अगर कोई किसी भी नौयत का जजमेंट लें, वो जजमेंट की तफसीलात में जाएं तो वो स्टेट से एट्रीब्यूट किया जाता है। सो जुडिशल इदारा जो है वो रियासत का इंटेग्रल हिस्सा है और इसलिए इसको इग्नोर करने की बजाय इसको स्ट्रेंथन करना जरूरी है। जो लोग इसका हिस्सा बनते हैं वो दरहकीकत एहसान करते हैं क्योंकि वो रियासत के मामलात में अपनी मुआवनत ऑफर करते हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि बैनुल-अक़वामी रिसर्च सोसाइटी जो है जहाँ वो कोशिश करती है कि रियासत के बाकी इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, उनको असिस्टेंस दी जाए। सिविल सर्वेंट्स की जहाँ ट्रेनिंग होती हैं वहाँ पर भी हम जाते हैं, जहाँ पुलिस की ट्रेनिंग होती हैं वहाँ पर भी हम जाके इंटरनेशनल लॉ का पैगाम एक्सप्लेन करते हैं और मिलिट्री की जहाँ ट्रेनिंग होती है वहाँ पर भी जाते हैं, उनको भी एक्सप्लेन करते हैं।
اسٹرینتھنگ بہت ضروری ہے اور ان کی اویئرنیس بہت ضروری ہے کہ ان کے اپنے اقدامات کی امپلیکیشن بین الاقوامی سطح پر ریاست کے لیے کیا ہیں. ابھی تک یہ ڈسکشن بہت کم ہوئی ہیں اور ایون جو سپیریئر جوڈیشری ہے اس کی بھی اویئرنیس اس بارے میں اب بہت بڑھنا شروع ہو گئی ہے. اب سے پہلے بہت کم تھی اور جب آپ بین الاقوامی معاملات کے ایشوز کو کورٹ میں لاتے تھے تو جج صاحبان کو تھوڑی سی مشکلات ہوتی تھی ٹو اپریشیٹ کہ کیسے ہماری ججمنٹ کا ایک ایفیکٹ انٹرنیشنلی آئے گا. اب ایک ججمنٹ سپریم کورٹ کی ہے جو کسی پرٹیکولر ہیومن رائٹس کے ایشو کے بارے میں دی گئی. اب اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں کہ وہ جنیوا میں اقوام متحدہ کی جو ڈاکیومنٹ ہے اس کا حصہ بنے تو اس کو وہاں کوٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح جو کلچرل پراپرٹی ہے شالامار باغ ہے لاہور کا, شالامار باغ کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کی وجہ سے اسٹے دیا جو آرنج لائن بن رہی تھی. اس گراؤنڈ پہ دیا کہ شالامار باغ جو ہے وہ کلچرل ہیریٹیج ہے اور انٹرنیشنل کنونشن جو ہے آن دا پروٹیکشن آف کلچرل ہیریٹیج اس کے نیچے ایک ریزرو سائٹ ہے. اس لیے اس سائٹ کو ڈسٹرب کرنا کسی کنسٹرکشن ورک سے خلاف ورزی ڈومیسٹک لا ہوگی. اب اس ججمنٹ کو بین الاقوامی سطح پر پریزنٹ کیا جا رہا ہے. جو لوگ بھی انٹرنیشنل کنونشن آن کلچرل پراپرٹی میں کام کرتے ہیں وہ اس ججمنٹ کا حوالہ دے رہے ہیں کہ دیکھیے پاکستان میں کورٹ نے انٹرنیشنل کنونشن کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ججمنٹ دی ہے. اسی طرح اور جتنی بھی اب ججمنٹس سامنے آ رہی ہیں ان میں بین الاقوامی سطح پر ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. مجھے یاد ہے حکومت نے مجھ سے کہا تھا کہ 8-9 سال پہلے کہ منی لانڈرنگ کے اوپر کوئی معاملات کو لایا جائے تو جو باہر سے ایک ڈیلیگیشن آیا جس میں انٹرنیشنل لائرز تھے انہوں نے بھی ہائی کورٹ کی ججمنٹس کا حوالہ دینا شروع کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے 3-4 لوگوں کو پکڑا جو جیب میں پیسے ڈال کر ایئرپورٹ پر کسٹمز نے ان کو اریسٹ کیا. جن کیریئرز تھے یہ منی لانڈرنگ کی ایک خالص قسم ہے اور وغیرہ وغیرہ. سو اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں انوائرمنٹ کے اوپر انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ انٹرنیشنل کنونشنز ہیں اور ان کنونشنز کو آپ جب دیکھتے ہیں تو ان کنونشنز کے حوالے سے فلڈ کمیشن رپورٹ پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ نے بنائی جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو تھے وہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے. اس فلڈ کمیشن رپورٹ کے ریفرنس میں انٹرنیشنل کنونشن اور انوائرمنٹ کو ریفر کیا گیا. سو اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا جو کہ اس کا جو باطنی نظر میں فرسٹ امپریشن میں لگتا ہے کہ اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے, ایسی بات نہیں. انٹرنیشنل لا کا پاکستان کے ساتھ یا کسی بھی ملک کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے اور اب تو ایک نئی اصطلاح سامنے لائی گئی ہے جسے کہتے ہیں لافیئر, LAWFARE. پہلے وارفیئر تھی اب ہے لافیئر. پہلے جنگ کا استعمال اب قوانین کا استعمال اور یہ امریکہ کے انٹرنیشنل لائرز نے اس کو ڈیولپ کیا ہے اس کانسیپٹ کو کہ قانون کا استعمال کر کے آپ کیسے دوسرے ملکوں میں جا کر اپنے اہداف حاصل کر سکتے ہیں, ان پر قانون کے حوالے سے پریشر بلڈ کر کے. تو اس لیے بین الاقوامی قانون کا لوکل لا کے ساتھ کیا تعلق ہے, بین الاقوامی قانون کا آپ کے ساتھ بطور جج آف دا کورٹ آف اوریجنل جورسڈکشن کیا تعلق ہے, یہ بہت اہم سوال اب بننا شروع ہو گیا ہے اور اس کے لیے آپ کی اویئرنیس بہت ضروری ہے. دیکھیے آپ رول آف لا کے بانی ہیں, آپ رول آف لا کے کسٹوڈین ہیں. ایوری جج جس کے پاس 100 کیس ہر روز لگے ہوتے ہیں, ہر کیس میں کئی اسٹیچوز کی انٹرپریٹیشن انوالوڈ ہوتی ہے, چاہے وہ رجسٹریشن ایکٹ ہے, کورٹ فی ایکٹ ہے, اسپیسیفک ریلیف ایکٹ ہے, PPC ہے, کوئی بھی ہے. یہ تمام قوانین ہیں جس کو آپ انفورس کر رہے ہیں بائی ورچو آف رول آف لا. یہ کتنے قوانین ہیں کل اگر ان کو گنا جائے؟ میری ٹیم نے جو یہاں بیٹھی ہے میرے ساتھ, انہوں نے جب اس کو گنا کاؤنٹ کیا 8,500 کے قریب قوانین ہیں, فیڈرل قوانین, فیڈرل اسٹیچوز. اور اگر آپ منسٹری آف لا کی ویب سائٹ پہ جائیں, جب میں انٹرم گورنمنٹ میں لا منسٹر تھا تو میں نے ویب سائٹ بنوانا شروع کی تھی تاکہ آتھینٹک اسٹیچوز جو ہیں وہ لوگوں کو اویلیبل اور دستیاب ہوں. رول آف لا کا بنیادی مقصد یہ بھی تو ہے نا کہ جس لا
پرائیویٹ ڈیفینڈنٹ کے خلاف وہ مانگ رہے ہیں یا کسی گورنمنٹ کے خلاف یا محکمے کے خلاف مانگ رہے ہیں، آپ کے پاس ان 12 سے 13,000 قوانین میں سے کچھ قوانین کا حوالہ لے کے وہ آپ کے پاس آتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 12,000 قوانین میں 70% ایسے ہیں جن کا تعلق بین الاقوامی ٹریٹیز کے ساتھ، 70%، اور یہ کچھ کم ڈسٹنکشن نہیں ہے۔ کوئی بھی قانون آپ اٹھا لیں، چاہے PPC اٹھا لیں، اس کے جو اوفینس اتنا پرانا 100 سال پرانا قانون بنا ہوا ہے، اب آپ انٹرنیشنل کنونشن اٹھائیں جس میں اوفینسز لسٹڈ ہیں، تو آپ دیکھیں گے بے شمار کنونشنز کے موجودہ اوفینسز پاکستان پینل کوڈ میں لنک اپ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے ہائی جیکنگ کنونشن ریٹیفائی کرنا ہے، ایک کنونشن آن ایریل ہائی جیکنگ، اس میں ہائی جیکنگ کا اوفینس بنایا جاتا ہے، تو اس اوفینس کو آپ نے میرا خیال ہے سیکشن 402 پاکستان پینل کوڈ میں ڈال کر انکارپوریٹ کر دیا۔ اب وہ ڈومیسٹک لا کا حصہ ہے، لیکن ڈومیسٹک لا کے علاوہ وہ انٹرنیشنل لا سے آیا ہے، اس کا تعلق انٹرنیشنل ٹریٹی کے ساتھ ہے۔ اسی طرح کڈنیپنگ ہے، اسی طرح مرڈر ہے، یہ انٹرنیشنل کنونشن کے نیچے یہ بھی کرائم ہے۔ تو آلدو آپ ایک روٹین کا کرائم ٹرائی کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت آپ انٹرنیشنل لا کو بھی ٹچ کر رہے ہیں اس کرائم کے توسط سے۔ اگر کوئی شخص آپ کو پکڑا جاتا ہے جو ہیومن اسمگلنگ کر رہا ہے، ہیومن اسمگلنگ اب اس کا ایک مخصوص سیپریٹ اسٹیچو آ گیا ہے، وہ بھی کرائم ہے، اور ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لا کے نیچے یونائٹڈ نیشنز کا جو ٹرانس نیشنل کرائم کنونشن ہے، اس میں ہیومن اسمگلنگ کو ایز اے اوفینس ڈسکرائب کر دیا گیا۔ سو جو کچھ آپ ہیومن اسمگلر جو آپ نے پکڑا، اگر آپ ٹرائی کرتے ہیں، اس ٹرائی میں جو آپ ججمنٹ دیکھتے ہیں، اس ججمنٹ کا ذکر خیر میں اگر ہیومن کی کنونشن کا ذکر کرتے ہیں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اگر نہیں کرتے تو بھی کوئی بھی اسکالر پڑھنے والا آپ کی ججمنٹ کو آئیڈینٹیفائی کر کے کہے گا پاکستان میں KPK میں فلانے جج صاحب نے یہ ججمنٹ دی تھی جس میں انہوں نے ہیومن اسمگلر اس اوفینس کی انگریڈینٹس ملتے ہیں ہیومن کنونشن کے ساتھ وغیرہ وغیرہ، تو پاکستان کی ریاست از کمپلائنٹ آف دا ہیومن کنونشن اینڈ سو آن سو فورتھ۔ اسی طرح جو آپ کے اور اوفینسز، تو آپ اس طرح سے میں آپ کو لسٹ گنوا سکتا ہوں ان ٹریٹیز کی۔ اب کیمیکل ہے، چھوٹا سا ایگزامپل لیتا ہوں، میرے پاس پرسوں کیمیکل کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے لاہور میں جن کے کوئی مسئلے تھے اور فیکٹری کو کیمیکل بنا رہے تھے، تو ان کو میں نے بتانا شروع کیا کہ کیمیکل لا ان کے کیمیکل کو جو کراچی سے وہ امپورٹ کرتے ہیں، پھر KPK میں پنجاب میں سپلائی کرتے ہیں، بادامی باغ جاتا ہے، وہ مختلف جگہوں پہ سپلائی ہوتا ہے، تو وہ سن کے حیران ہو گئے۔ ان کو میں نے بتایا ایک کیمیکل ویپنس کنونشن بنا ہوا ہے جس کے نیچے کیمیکل ویپنس کنونشن اتھارٹی بنی ہوئی ہے، کیمیکل ویپنس کنونشن اتھارٹی کے نیچے کیمیکل ویپنس کنونشن رولز بنے ہوئے ہیں جس کے ساتھ انیکسچرز ہیں۔ ان انیکسچرز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کیمیکل پاکستان میں امپورٹ کریں گے تو آپ اکاؤنٹ فال کریں گے وہ کہاں جا رہا ہے، کس کو سپلائی ہو رہا ہے، جس کو سپلائی ہو رہا ہے وہ پھر آگے جس کو بیچ رہا ہے اس کی تفصیلات اس فارم میں لکھ کر بھجوائے گا۔ فارن آفس میں ایک اتھارٹی بنی ہوئی ہے اس کام کے لیے، اور وہ تو یہ کیمیکل ہے، وہ اتھارٹی اس قواعد کو، اس انفارمیشن کو ہیگ میں OPCW آرگنائزیشن ٹو پریونٹ پرولیفریشن آف کیمیکل ویپنز اس کو بھجوائے گی۔ تو دنیا بھر میں جتنا کیمیکل موو کر رہا ہے وہ سارا ہیز ٹو بی اکاؤنٹڈ فار۔ اگر وہ اکاؤنٹ فار نہیں ہو رہا تو جس ریاست میں آ کے وہ غائب ہو رہا ہے یا اس کی تفصیلات نہیں آ رہی، وہ ریاست ذمہ دار ٹھہرائی جائے گی کہ اس ریاست میں کہ کیمیکل سعودی عرب سے امپورٹ ہوا یا ساؤتھ افریقہ سے امپورٹ ہو کر 2 کنٹینر آئے، اب ان کی جو ڈسپوزیشن ہے پاکستان کے اندر وہ اگر اکاؤنٹ فار نہیں ہو رہی، افغانستان گیا، چائنا گیا، نہیں گیا، یہ استعمال ہوا کس انڈسٹری میں، ساری تفصیلات۔ اب انہیں کیمیکلز میں کچھ شیڈیول کیمیکلز ہیں، کچھ نان شیڈیول کیمیکلز ہیں، انہیں میں ANF کا لا آ جاتا ہے۔ ANF بھی کہتا ہے کہ اگر آپ نے کیمیکل کی نیچر پریکرسر کی ہے جس سے آپ ہائیڈروکلورک ایسڈ کو ریڈیوس کر سکتے ہیں، آپ ہمیں بھی بتائیں گے۔ تو 2 ادارے وجود میں آتے ہیں، اینٹی نارکوٹکس فورس اور کیمیکل ویپن۔ اب کیمیکل ایک چھوٹا سا ایشو ہے، مطلب ایک گڈ ہے، پروڈکٹ ہے، لیکن وہ پورا پروڈکٹ ریگولیٹ ہو رہا ہے انٹرنیشنل لا کے 2 کنونشن کے نیچے، 1988 کنونشن آن ڈرگس اور UN کنونشن آن کیمیکل ویپن۔ اب جب وہ کسی بھی جج صاحب کے پاس وہ ایشو آتا ہے کسی بھی طور پہ بطور کو چلان
implications of that. اسی طرح میں آپ کو اور ایگزامپل دے سکتا ہوں جو یہ وائلڈ لائف ہے. وائلڈ لائف اب بیسیکلی جو کنونشن ہیں اور جو انٹرنیشنل لا ہے انوائرمنٹ کی تو وہی کہہ رہا ہے کہ بھائی انوائرمنٹ سب کا سانجھا ایشو ہے کہ پوری دنیا میں ملک تو ڈیوائڈڈ ہیں لیکن بادل ڈیوائڈڈ نہیں ہے, بارش ڈیوائڈڈ نہیں ہے, آسمان ڈیوائڈڈ نہیں ہے, سمندروں کا پانی ادھر سے ادھر جا رہا ہے. یہ گلوبل کامن کہلاتے ہیں. ان کو لک آفٹر کرنا اجتماعی ذمہ داری ہے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کی. اب اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے دے ہیو بین میکنگ ویریس لیجسلیشن. کبھی کلائمیٹ کنونشن آ جاتا ہے, کبھی لا آف دا سی کنونشن آ جاتا ہے, کبھی کوئی اور کنونشن آ جاتا ہے. اب چونکہ ساری ایکالوجی میں وائلڈ لائف اس کا حصہ ہے اور آپ نے نیشنل جیوگرافی کی موویز دیکھی کہ ایک چھوٹا سا جانور اگر اپنی ہیبیٹاٹ میں ادھر سے ادھر ہو جائے تو اس کے کیسکیڈنگ ایفیکٹ کیا ہیں, کہاں تک وہ تبدیلی لا سکتا ہے یا نیا جانور انٹروڈیوس ہو جائے. سو وائلڈ لائف کی پرزرویشن اس ملک, اس خطے, اس کلچر کی ایکالوجی کے لیے ضروری ہے. اب اس کے لیے انٹرنیشنل کنونشن ہے کہ کون سی برڈز انڈینجرڈ ہے, کون سی اسپیشیز انڈینجرڈ ہیں, کون سے جانور انڈینجرڈ ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ انٹرنیشنل کنونشن ہے. ان کنونشن کے نیچے پروونشل لیول پر 18th امینڈمنٹ کے بعد اب قانون سازی بڑی کمپریہنسو ہوئی ہے. میں بڑی کمپریہنسو ہوئی ہے, سندھ میں بڑی کمپریہنسو ہوئی ہے, وائلڈ لائف ایکٹ, فارسٹ ایکٹ کی تمام ایکٹس بنے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر بطور جج آپ کے نالج میں ہیں کہ while you are addressing issues before you are able to address these larger issues as well. ایک اور چیز اس میں بڑا مزیدار کام ہوا ہے قانون سازی کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ سب نے ملکوں نے کہا کہ یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے, تو سب نے کہا کہ اجتماعی ذمہ داری. آج آپ کو یاد آئی کہ 200 سال آپ نے انڈسٹریز چلائی ہیں اپنے اپنے ملکوں میں. انڈسٹریل ریولیوشن نے جو کنٹریبیوشن جو اسموک آسمان میں پھینکا ہے اس سے پورا کلائمیٹ دباؤ برباد ہو گیا. تو 200 سال آپ نے اس کا بینیفٹ اٹھایا, آپ نے اس کے کمرشل بینیفٹ, ٹریڈ بینیفٹ اٹھائے. اب آپ امیر ترین ملکوں کا حصہ بن گئے. اب جب ڈیولپنگ کنٹریز فیکٹریز لگانا چاہتی ہیں تو اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں تم لوگ نہ لگاؤ, اس سے پولوشن ہوگی. تو اس کے لیے ہمیں تو اجتماعی کمپنسیشن دی جائے. تو اس کے لیے کلائمیٹ کنونشن میں جو ابھی اس سال سے پچھلے سال ہوا ہے تو انہوں نے ایک فنڈ رکھا ہے, ہیوج فنڈ ہے, اس کو میری تعداد بلینز میں ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی ملک اپنے خطے میں درخت لگاتا ہے اور کاربن اس سے واپس بھیجتا ہے, تو درخت لگاتے ہیں تو کنٹریبیوٹ کاربن کر رہے ہیں نا واپس, تو جو کاربن کنٹریبیوٹ کرے گا ہم اسے فنڈ پیسے دیں گے. اور یہ پیسے اس ملک کو بھی نہیں دیں گے بلکہ اس ملک کے ساتھ ساتھ اس اونر کو دیں گے جس کی لینڈ پر وہ درخت لگ رہا ہے. اب یہ سارا انٹرنیشنل کنونشن کا لیگل فریم ورک ڈیولپ ہو رہا ہے, گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے. سو اس طرح کی جب آپ چیزیں دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا جو جس کی کمپریہنسو ہمارا جہاں اپروچ ہے وہ کیسے ان چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے. یہ تو کچھ میں نے جنرل ایگزامپل آپ کو دی. اسی طرح اور میں آپ کو اسپیسیفک ایگزامپل دیتا ہوں. جس طرح آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل لا میں جو ججمنٹس ہیں ڈومیسٹک کورٹس کی ان کی بھی بڑی سگنیفیکینس ہو جاتی ہے, وہ ایز این ایگزامپل سائٹ کی جاتی ہے. مثلاً جو ڈیورنڈ لائن ہے, ڈیورنڈ لائن بارڈر, اس کے اوپر ہمیشہ ایک سیاسی رائے مختلف پائی جاتی ہے. تو سوال ہے کہ قانونی پوزیشن کیا ہے. اب قانونی پوزیشن کے لیے پاکستان کے ہی ججوں نے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے زیور خان کیس میں ججمنٹ دی ہے 1950 کی, بہت وہ بڑی فیمس ججمنٹ ہے اور فارن آفس اس کو سائٹ کرتا ہے. اس میں ایک صاحب تھے زیور خان جو افغانستان سے پاکستان آئے, کچھ چیزیں وہ اسمگلنگ کر رہے تھے, ان کو پکڑ لیا گیا. انہوں نے کہا کہ میں نے اسمگلنگ نہیں کی, امپورٹ نہیں کی بیکاز یہ انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے. تو ایونچولی معاملہ سپریم کورٹ تک گیا. سپریم کورٹ کو یہ چیز آئیڈینٹیفائی کرنی تھی کیا یہ بین الاقوامی بارڈر ہے کہ نہیں ہے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ نے تمام جو دستاویزات تھی لیگل افغانستان میں پاکستان میں ان کو منگوایا. ہاؤس آف کامن یو کے میں جو ڈبیٹس اس پر ہوئی اس کا ریکارڈ منگوایا, اور تمام ڈاکومنٹیشن کو انالائز کرنے کے بعد ایک کیم ٹو اے کنکلوژن دیٹ ڈیورنڈ لائن از این انٹرنیشنل بارڈر, اور اسٹیٹ سکسیشن کے پرنسپلس کو اپلائی کیا. سو اب منسٹری آف فارن افیئرز جب بھی بین الاقوامی سطح پر یہ ایشو اٹھتا ہے تو منسٹری آف فارن افیئرز اپنے ڈومیسٹک کورٹ کی ججمنٹ کو پریزنٹ کرتی ہے کہ جی یہ ہمارا ایک اوتھینٹک اسسمنٹ ہمارے ہی کورٹ نے کی ہے. اسی طرح جو
स्टेट डिपार्टमेंट में अमेरिका में डिस्कस की जाती है। तो आज भी जब अमेरिका के डेलीगेशन पाकिस्तान आते हैं तो उस जजमेंट के रेफरेंस से या हम उनको वो जजमेंट दिखाते हैं या वो हमें वो जजमेंट, अब उसको सवाल जरूर पूछते हैं। इन अदर वर्ड जजमेंट की इम्प्लीकेशन बैन अवी सतह पर होती हैं। इसी तरह अगर सिंध हाई कोर्ट या बलूचिस्तान हाई कोर्ट जो कोस्टल प्रोविंसेस है जिनके साथ समंदर लगता है, अगर इन कोस्टल प्रोविंसेस दोनों जने की कोई जजमेंट देते हैं रिगार्डिंग फिश, एक फिशरमैन उनके पास आता है कि मुझे लाइसेंस दिया, फेडरल गवर्नमेंट ने दिया, इसने दिया है, और वो उसका एडजुडिकेट करते हैं, तो लॉ सी कन्वेंशन के नीचे इस तरह की जजमेंट बिकम्स द लॉ एंड द पोजीशन ऑफ द स्टेट एट अ गवर्नमेंट लेवल। यही सूरत हाल जो है ये है अल-कायदा, तालिबान, टेररिज्म, इस तरह के मामला में। अच्छा, उसमें मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत वेल रेगुलेट हो चुका हो। रेगुलेट कैसे हो गया कि अक़वाम मुत्तहिदा में आपने सेक्टर वो है जनरल असेंबली एंड देन देयर इज द सिक्योरिटी काउंसिल। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है इट हैज गॉन इनटू द मोड ऑफ लेजिस्लेशन। ये सारी गैर मामूली डेवलपमेंट है जिसका